दुख की बात यह है कि दाता साहब का पाकिस्तान, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का पाकिस्तान आज इस हाल पे खड़ा है। कभी ये IMF से मांगने जा रहा है, कभी ये किसी से मांगने जा रहा है। वो IMF से जो मांगने जाते हो तो कभी यहाँ के भी अर्ज कर दो, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे भाई क्या कहने, खुदा तुम्हें हिदायत दे, तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए। ये हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का फैज है, इधर से नहीं खजाने खत्म हो गए। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु यूती, सुभान अल्लाह, ये नहीं खत्म होगा। कहने वाले भी सुल्तानुल हिंद हैं। ये नहीं कि जैद ने कह दिया, बकर ने कह दिया। देखो तुझे कहने वाले कौन है? गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना की सारा पीरे कामिल। दाता हुजूर कश्फुल माजूब में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई। सारा, हाँ सारा ही सोने का हो गया। अब वो जो है ना, वो मट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तू नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। जरा ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ान दिया। और कहता हुजूर कहां से पकड़ाऊं, मट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। आपसे तो ये कह रहे हैं जनाब कि जी IMF से क्यों कर्जे मांग रहे हो, और खुद तुम्हारे सारे बुजुर्ग मरे हुए और जिंदा चंदे अवाम गरीब से मांगते हैं। उस वक्त नहीं शर्म आती? आम बंदे बीमार होते हैं, उनको दरबारों में लेके जाते हो, और दरबारों में बैठे हुए बीमार होते हैं तो उन्हें आगा खान और शिफा इंटरनेशनल लेके जाते हो। उस वक्त ले जाया करो ना वहां पे, और कहा करो गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा। आज तक सुने जे किड्डे सियाने जे तो कहानी पीछे लाया आने, आप उन्होंने पता है भी क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। हुक्मरान तो आपकी नजर में फासिक हैं, फाजिर हैं, मुजरिम हैं। आप तो नेक रूहें हैं ना, सारी नेक रूहें पाकिस्तान की इकट्ठी हो गए, जाए दरबारों में और जाके उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी हमारा ये IMF का कर्जा उतार दें, हमारी बिजली पूरी कर दें। 1965 तक तो आप रावी के पुल पे आके बम पकड़ते थे, आपके दरबार पे बम ठोक के चला गया एक बंदा, वो आपसे नहीं पकड़ा गया। हो सकता है उन दिनों में आप किसी विजिट के ऊपर हो, तो मेहरबानी करें अब तो इस मुल्क के ऊपर कोई नजर करम फरमाए। पूरी दुनिया में बाबों के जितने वाकयात हैं ना, जो मिसबाई साहब भी सुनाते हैं, ये किताब 800 साल पहले फरीदुद्दीन अत्तार ने लिखी है, जिसको मंगोलों ने कत्ल किया था। मैं भी मंगोलों की औलाद हूं, हाँ, लेकिन उस टाइम वो काफिर थे, अल्लाह ने उनको मुसल्लत किया मुसलमानों पे। अब इस्लाम की दौलत से सरफराज करके मुझे मुसल्लत कर दिए इनके ऊपर। तो खुद ये निगाहें मारते रहे, और जब मंगोल आए तो मंगोला ने निगाह नहीं मारी, तलवार मार के बट छेड़े सारी। इन्हों की निगाह होते ही रह गई। तो फरीदुद्दीन अत्तार ने तज़किरतुल औलिया में बाजीद बुस्तामी के बारे में लिखा है कि लोग उनके ऊपर खामखा इल्जाम लगाते हैं, उनके मुंह से तो अल्लाह बोलता था। अगर उन्होंने ये कह दिया कि क़यामत के दिन मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे, तो इसे क्या फर्क पड़ता है? वो तो अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा था। जी सूरह तौबा पढ़े, सबसे क्रिटिकल जंग नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी की, ग़ज़वा तबूक। 1.5 लाख की फौज लेकर कैसरे रोम अरब के बॉर्डर पे आ गया है, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, और नबी इस्लाम के पास सिर्फ 30,000 जानिसार साहब हैं, जिनके पास सामान भी पूरा नहीं है, और मुखालफत में 1.5 लाख का लश्कर। बाकी साहब हैं, जा नहीं सकते साथ। सूरह तौबा आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी इस्लाम, तुम्हारे पास लोग हाजिर होते हैं कि हमारे लिए कोई सवारी का बंदोबस्त कर दें, हम भी आपके साथ जाएं जिहाद के लिए। तो तुम उनसे फरमाते हो कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि जिसके जरिए मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम्हारे लिए सवारी और जाने का साजो सामान अरेंज कर सकूं। तो तुम देखते हो कि ये तुमसे इस हाल में पलटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं, उस गम के सबब कि वो अपने नबी के साथ मिलकर अल्लाह की राह में जिहाद नहीं कर सक रहे। तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो नहीं ऊपर देखा तो सोना, दरख्त देखा तो सोना, इधर देखा तो सोना। वो तो तिरमिज़ी में
اوپر تلے 2-3 احادیث موجود ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنی جو دولت تھی حضور کے قدموں پہ نشاور کی تبوک کے موقع پر، اور نبی اسلام نے انہیں جنت کی بشارت سنائی۔ نبی اسلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگے تو آپ جو ہے وہ 10 دفعہ دروشی پڑھ لیں، بھوک لگے تو 10 دفعہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں۔ بھائی اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو آپ اس قسم کی چیزیں کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں؟ نبی اسلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے۔ آپ نے تو ہمیشہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد مسبب الاسباب سے دعا مانگنے کا حکم دیا۔ اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ پھر بھی تیرے خلاف رزلٹ آ جائے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، اگر مگر نہ کہنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ لیکن یہ اینڈ پہ ہے، کوشش پوری کرنا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا۔ ہاں، گنج بخش فیض عالم نہیں، اللہ سے مدد۔ اس کے بعد کاہلی اور سستی نہیں کرنی، کوشش بھی کرنی ہے اور کاہلی اور سستی بھی نہیں کرنی۔ پھر بھی رزلٹ خلاف آئے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، اپنی ایفرٹ تو پوری پوٹ کرنی ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم بھی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ حکم فرما دیا کہ جو کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے دعا کرتا ہے گویا کہ اس نے اسے اپنا خدا، الہ اور معبود مان لیا ہوا ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ لیکن ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جی، کہتے ہیں بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے، تو مشرک ہو جائیں گے بھائی۔ نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء، بارش کی نماز تعلیم فرمائی ہے۔ او جی جو مدد کر رہا ہے مشکل کشا تو ہے نا، تو بھائی سب سے بڑا جو مشکل کشا ہے وہ تو سورج ہے۔ آپ کا کوئی بابا اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہے۔ دنیا میں موسم سورج کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں، دنیا میں ہوائیں سورج کی وجہ سے چلتی ہیں، دنیا میں بارشیں سورج کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ سمندروں کا پانی وائبریٹ ہو کر گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے، وہاں سے پگھل کے زمین کے اوپر اور نیچے دریا چلتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں۔ آپ کی گندم، ہر طرح کی جو فصلیں ہیں سورج کی وجہ سے وہ پکتی ہیں۔ تو کیا ہم کہیں گے المدد یا سورج ذرا آپ بادلوں سے باہر تشریف لے آئیے کہ سردی کا موسم قریب آ رہا ہے، اور بادلوں میں چھپ جائیے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے؟ بھائی یہ نہیں، آپ فرشتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو، نہیں، آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی جب کبھی بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں، مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر وہ رشد و ہدایت پا جائیں گے۔ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگی۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اچھا، بات ہوئی دعا کی اور ذکر آ گیا عبادت، کیونکہ دعا ہی تو عبادت ہے جی۔ ابو داؤد، ترمذی، سنن نسائی میں حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور پھر حضور نے یہی آیت سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 جسے سورہ الغافر بھی کہتے ہیں وہ تلاوت کی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے، مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، میں ان قریب انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار۔ ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں سے آپ مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ کو بابوں کے پیچھے لگا رہے ہیں بجائے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے۔ یہ اسماء اعظم ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہیں اسماء اعظم جن کے ذریعے آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ایک اتنے نہیں، ایک کسی آیت ہی نہیں، کسی حدیث ہی نہیں۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ، سمجھ بوجھ، ٹرو انڈرسٹینڈنگ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ دیتا ہے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں۔ کیا چیز؟ دین کا علم، دین
کی تعلیمات وہ اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، اس میں رزق کا کہاں پہ ذکر ہے؟ اس پہ تو امام بخاری نے باب باندھا ہے باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فریق عطا فرماتا ہے. تو ظاہر ہے دین تو رسول اللہ سے ہی سیکھیں گے نا. دین تو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی ہر چیز کا نام ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو چاہے سنت اور حدیث کی شکل میں ہو. اس میں تکوینی امور کہاں سے آ گئے؟ وہ آپ نے کہاں سے داخل کر دیے؟ لٹریچر میں کوئی خرابی اس جملے کے اندر نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا. لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا یہ بات سن کے، آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے تو چاہیے تھا کہ تو کہتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی کرے؟ اب اس نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں، غیر مستقل بذات مانتا ہوں، عطائی مانتا ہوں، ذاتی نہیں مانتا. نا اور زمانے سے کہانیاں نہیں سناؤں. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں قم اذهب، اٹھ نکل جائے ادھر سے. یہ حضور نے اس لیے کیا کہ تاکہ تمہیں بتایا جائے کہ اگر میں یہ سٹیٹس رکھتا ہوں نا کہ مجھ سے دعا نہیں ہو سکتی تو تھوڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ نبی علیہ السلام اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تھوڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں، بلکہ ہوں تو کہنا چاہیے تھوڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غریب اصحاب میرے امیر اصحاب سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں. جی قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سیدھا ٹکٹ لگا ہوا ہے؟ 40 سال پہلے وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو غریب صاحب آئے. سر 40 سال کا ڈفرنس دنیا میں آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں؟ اہل جانا دونوں جنتی گروپ پارٹی ہیں، لیکن جنہوں نے مفلسی کی زندگی گزاری ہے، فقر کی زندگی گزاری ہے. اسی لیے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ بن عمر ہمیشہ غریب صحابہ کے ساتھ اپنا وقت گزارا کرتے تھے، اور لوگ پوچھتے تھے کہ کیوں؟ وہ کہتے تھے اس لیے کہ میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ میرے غریب ساتھی جو ہے نا میرے امیر ساتھیوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں. یہ تو میرا ایک فیوریٹ ٹاپک ہے اور میں پورے پیشن کے ساتھ اس پہ بول سکتا ہوں، اس لیے کہ میں صرف باتیں نہیں کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں بھی اس چیز کو اڈاپٹ کروں. تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اکثر دعا کیا کرتے تھے اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی سانسیں چلتی رہیں، سبسسٹنس لیول کے اوپر. آج جن کے پاس ڈھیروں مال و دولت نہیں ہے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے تو کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کے راگ بھی الاپتے رہتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی جو پریکٹیکل زندگی ہے وہ اگر اڈاپٹ کی جائے نا تو ساری یہ غلامیاں آپ کی جو ہے نا اس کے دعوے باہر نکل آئیں گے، پتہ چل جائے گا. تو کیونکہ قرآن حکیم کی ساری تعلیمات جو ہیں وہ کنڈیم کرتی ہیں مال و دولت کو زیادہ تعداد میں جوڑنا، کیونکہ یہ فتنے میں مبتلا کر دینے والی چیز ہے. لیکن یہ جواز ہے اور وہ اس کے ساتھ کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، پھر آپ بے شک جوڑیں. سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب جو مالدار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس موجود صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیسا شخص ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس لائق ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، اگر کوئی بات کہے تو غور سے سنی جائے. سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چپ ہو رہے. پھر ایک دوسرے صاحب گزرے جو مسلمانوں کے غریب اور محتاج لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس قابل ہے کہ اگر کسی کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا یہ شخص اکیلا پہلے شخص کی طرح دنیا بھر سے بہتر ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5091.
لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جتنے لوگ ارب پتی بنے ہوئے ہیں نا، انہوں نے زندگی میں کم از کم ایک چھکا ضرور مارا ہے کسی وقت. کہیں نہ کہیں انہوں نے ایسا معاملہ کیا ہے اور وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کراس ہوا اور اب معاملات چل پڑے. ورنہ حلال کے مال میں ساتھ ساتھ زکوٰۃ نکالیں تو مشکل ہوتا ہے کہ اس بڑے لیول پہ انسان پہنچ جائے. پہنچ سکتا ہے لیکن بہت کم. پھر ظاہر ہے کہ انسان کو آخرت کی فکر بھی ہوتی ہے. میں بالکل وہ صوفیوں والی بات نہیں کر رہا کہ جناب آپ جو کچھ مال ہے تو وہ مولوی صاحب کے حوالے کر کے تاکہ ان کے بچے وہ یاشی کرتے رہیں اور آپ خود بیٹھ جائیں. نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں جس چیز کا جتنا ریشو پروپورشن ہے اتنی ایفرٹ اس کے اندر پٹ کریں. لوگ 3 نوکریاں کرتے ہیں. جب ان کو کہا جائے کہ قرآن ایک صفحہ ترجمے سے پڑھنے کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا. تو میرے بھائی ٹائم اسی ٹائم میں سے آپ نے ٹائم نکالنا ہے. اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، ریشو پروپورشن میں چیزوں کو ڈیوائڈ کریں. ویسے لوگ کہتے ہیں جی دین دنیا ساتھ ساتھ. وہ سر یہ نہ بات کیا کریں، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. دین دنیا ساتھ ساتھ یعنی 12 گھنٹے آپ نے دین کو دینے اور 12 دنیا کو. آپ تو 12 منٹ نہیں نکال سکتے اگر اسپیسیفکلی دیں. اگر کہتے ہیں نا ہم یہ باقی سارے معاملات بھی، رزق کمانا بھی عبادت ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ ہے. لیکن اسپیسیفکلی جس طرح آپ دنیا کو ٹائم دیتے ہیں اسی کنسنٹریشن کے ساتھ دین کو ٹائم دینا بڑا مشکل کام. وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے کہ آپ نے زندگی کے ہر لمحے میں دیکھنا ہے کہ کون سی چیز اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی طرف لے کے جا رہی ہے اور کون سی تابع فرمان